सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। कल फैसलाबाद की अदालत से एक फ़ैसला आया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रज़ा समेत PTI के मुतअद्दिद पार्लियामेंटेरियंस और कारकुनान को 9 मई केसेस में 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। कल ही 26 नवंबर एहतजाज केस में PTI के मरकज़ी लीडरशिप समेत 50 से ज़ायद रहनुमाओं को नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। 5 अगस्त को PTI ने एहतजाज की कॉल दी है। मरकज़ी लीडरशिप ग्राउंड पे मौजूद नहीं है। एहतजाज कौन लीड करेगा? सज़ाओं के बाद PTI की हिकमत अमली क्या होगी? PTI के पास क्या लीगल ऑप्शंस मौजूद हैं? और 9 मई के हवाले से जिस किस्म के फ़ैसले आ रहे हैं, इन पे मेरिट पे क्या बात की जा सकती है या नहीं? इन केसेस के मेरिट पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं JUIFA से हाफिज़ हमदुल्ला साहब और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद ज़ुबैरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमदुल्ला साहब, कल पंजाब असम्बली का, कौमी असम्बली और सेनेट के दोनों इनफैक्ट तीनों फ्लोर्स के अपोजिशन लीडर्स को सज़ाएँ हुई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ मामला जा सकते हैं। ये मेरिट पे सज़ाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए बतूल बहन, बुनियादी तौर पर तो इस पर अगर कानूनी ज़ाविये में राय दे सकते हैं तो वो माहिर कानून दे सकता है, कोई एडवोकेट, कोई वकील तजर्बाकार दे सकता है। लेकिन फिर भी हम कुछ न कुछ पढ़ते भी है, सुनते भी है, अपनी राय कायम कर सकते हैं उसकी तनाजुर में। कुछ सवालात हैं, ये कानून ने सज़ा दी, अब फैसला मेरिट पर है या नहीं है, ये कानून के माहिर इस बारे में राय कायम कर सकता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि कुछ सवालात उठते हैं इस किस्म की सज़ाओं पर। वो ये कि जब 9 मई हुआ, क्योंकि ये सज़ाएँ 9 मई की केस के नतीजे में हुए, जो 9 मई का उन्होंने अटैक किया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ लोग खामोश हो गए, कुछ लोग मफरूर हो गए, कुछ लोग इशारे के मुताबिक उन पार्टियों में चले गए जो मंजूर नज़र पार्टियाँ थी, वो सारे माफ़ किए गए। तो बात यह है, ये सवाल उठता है कि अगर 9 मई के हवाले से फ़ैसला करना है तो बहुत से लोग हिट लिस्ट पर थे, उस लिस्ट पर थे जो सज़ा के मुस्तहिक थे, लेकिन उसको माफ़ किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, या उसको इसलिए माफ़ किया गया कि उसने PTI छोड़ के खामोश बैठ गए, या उन्होंने कोई और नई, जैसे इस्तेकाम पार्टी, नई पार्टी बनाई, या मुल्क से बाहर हो गए, या मफरूर हो गए। इनको हाथ नहीं लगाया गया। इस हवाले से ये सवालात उठते हैं कि फिर ये किस किस्म की सज़ा है कि कुछ को तो माफ़ किया गया, बिल्कुल, कुछ के क्यों माफ़ किया गया? क्या बुनियाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी, या क्या वजह? या वो खामोश हुए, या वो मफरूर हुए? तो इस ज़ाविये से अगर आप देखें तो इन फैसलों पर सवालात उठते हैं। और फिर ये कहा जाता है कि ये फैसले मेरिट की बुनियाद पर नहीं है, लेकिन इन सवालात का जवाब कहीं से भी नहीं आता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सियासी तौर पर भी इनके मनफी असरात होंगे, इसके मस्बत असरात नहीं होंगे। अगर आप 70 और 71 का सानिया देखें बांग्लादेश का, शेख मुजीब जब जीत गए, उधर भी ये बातें हो रही थी कि हम 70 से 75 अरकान असम्बली को डिसक्वालीफाइड करेंगे, तो फिर वहाँ बाई इलेक्शन करेंगे, फिर अक्सरियत उस पार्टी की होगी जो पार्टी हमारे मंजूर नज़र होगी। लेकिन वो ना हो सका, वो ना कर सके, क्योंकि उस वक्त जनरल याया थे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके और तीसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जो भी फैसले हुए हैं, इन फैसलों से फ़ायदा PTI को होगी। बिल्कुल, इसी पॉइंट को आके लेके जाते हैं आप ज़ुबैर साहब। हर जो भी केस चलता है कोर्ट में, उसको इस्टेब्लिश लीगल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक होता है। आपको लगता है इसमें जो भी सज़ाएं हुई हैं, इसमें लीगल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए गए, या आप एग्री करते हैं जो हमदुल्ला साहब बात करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहीं, मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफ़िक हूँ। हमदुल्ला साहब ने बड़ी सही बात कही कि जिन लोगों ने उनके हक़ में 9 मई के बाद स्टेटमेंट्स दिए और पार्टियां PTI को छोड़ के दूसरी जमातों में शामिल हुए, जिन पे इल्ज़ाम था, जिनके खिलाफ भी सो कॉल्ड वीडियोस मौजूद हैं,
ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. کچھ تو منسٹرز ہیں یا جو بھی ہے دوسری پارٹیوں کے اندر، وہ ایک پارٹی بنی تھی استحکام پارٹی، آپ کو یاد ہوگا، تو اس کے اندر وہ لوگ چلے گئے. تو دیکھیے بالکل اس پہ سوالات اٹھتا ہے کہ لیکن ایک جو سب سے بڑا سوال ہے کہ جب کچھ 85 لوگ 103 سے 85 لوگوں کو سزا ہوئی ملٹری کورٹ سے، آپ کو یاد ہوگا، وہ بھی 9 مئی کے الزام میں ہی تھے. اس کے بعد سے ٹیررزم اور سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ خود ریورس کیا. میں بھی وکیل تھا اس کے اندر، اور اس کو کہا کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں، اور جب ان کو وہاں سے سزائیں ہو گئیں تو یہ تو ATC کورٹس تو آپ بتائیں 26 آئینی ترمیم کے بعد اب یہ لوگ سب کام کر رہے ہیں، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور یہ ڈسٹرکٹ کورٹس. تو بالکل ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ یہ لوگوں کو سزائیں دیں گے. وہ دیکھیے 10 سال کی سزا جب ملٹری کورٹ سے ہو گئی تو انہوں نے دے دی. ہاں لیکن یہاں فرق یہ ہے کہ یہ جو وہاں تو ہم نے نہ شہادت دیکھی نہ ان کی سزا کیا آرڈر کیا تھا، وہ ان لوگوں کا نہیں پتا. اب ان کا اپیل کا حق دینا تھا، میجورٹی فیصلے نے کیا، وہ اپیل کا حق بھی ابھی دیا نہیں گیا. اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ اس کا کیا وہ اسٹینڈرڈ کی جو آپ نے بات کی. دیکھیں جو فوجداری مقدمہ ہوتا ہے یعنی کرمنل کیس ہوتا ہے، اس کے اندر اسٹینڈرڈ جو ہوتا ہے وہ سرکار پہ ہوتا ہے، بارے ثبوت ان پہ ہوتا ہے، اور ان کو ایک سیئنگ ہوتی ہے بیونڈ آل ریزنیبل ڈاؤٹ، کے مطلب کہ ان کو ایسا بارے ثبوت اتنا سخت ہوتا ہے کہ آپ کو دکھانا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے، اس شخص نے یہ جرم کیا جس سے اس کو چارج کیا گیا تھا. اب یہ دیکھنا ہے، میں نے ابھی کی ججمنٹس نہیں دیکھی، لیکن آپ دیکھیے جو بات ہے پہلے دیکھنا ہے گواہان کون ہیں. اگر گواہان سرکار سلطانی گواہ یعنی آفیشیل وٹنسز ہیں تو ان کی کورابوریشن، انڈیپینڈنٹ کورابوریشن ہوئی یا نہیں ہوئی. پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک آدمی ہے جیسے شاہ محمود قریشی، وہ جو عمر ایوب صاحب ہیں، فیصل آباد کی عدالت ان کو سزا دیتی، کیا وہ فیصل آباد میں موجود تھے؟ ان پہ الزام ہوگا کہ جی یہ سازش میں شامل تھے. سازش کس طرح سے انہوں نے ثابت کی کہ جی یہ ایکسیسری ٹو کرائم تھے، جنہوں نے جرم کیا ان کو اکسایا، یہ شامل تھے اس کے ساتھ. آپ نے بھی ریسنٹلی دیکھا کہ شہید بھٹو کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے کہا وہ غلط فیصلہ تھا، کیونکہ وہاں جو جتنے گواہان جو تھے وہ سب سرکاری گواہ تھے، ان کے لیے انڈیپینڈنٹ کورابوریشن نہیں تھی. تو اب یہاں یہ دیکھنا ہوگا کیا پروسیکیوشن جو تھی وہ اس طرح سے اس نے یہ ثابت کیا کہ یہ لوگ شامل تھے، ان کی انٹینشن تھی، انہوں نے کیا. اس کی اپیل ہوگی ہائی کورٹ میں، وہاں دیکھنا ہے کہ اس کا کیا. زبیر صاحب یہ شارٹلی بتائیے گا، پھر میں حمداللہ صاحب کی طرف جاؤں گی کہ اب لیگل آپشنز کیا ہیں پی ٹی آئی کے پاس. دیکھیے پی ٹی آئی کے پاس تو پہلے ان اشخاص کو دیکھیے جن کو سزا ہوئی ہے، ان کے پاس تو آپشن ہے کہ وہ اس کی اپیل کریں، کیونکہ آپ دیکھیے ان کو فوراً ابھی ڈسکوالیفائی کر دیں گے. لیکن کیا اپیل سے یہ واضح کر دیں کہ جو سرنڈر کرنے کا کیا آپشن موجود ہے؟ دیکھیے یہ آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اپیل کے لیے، کیونکہ یہ کیس ہے 2015 کا دھانا کیس کہلاتا ہے. اس میں آپ سرنڈر کیے بغیر آپ کی اپیل انٹرٹین نہیں ہو تو آپ کو اپنی گرفتاری دینی ہوگی، اس کے بعد ہی آپ اپیل. لیکن زبیر صاحب جسٹ ناؤ آئی واز اسپیکنگ ٹو پی ٹی آئی آفیشلز، انہوں نے کہا ہم تو گرفتاری نہیں دیں گے. پھر ان کی اپیل کے لیے مشکل ہوگی سر، کیونکہ دیکھیے جب ایک کمپیٹنٹ کورٹ سے سزا ہو گئی ہوتی ہے تو اور آپ اس سزا ہوئی ہے 10 سال کی، تو پولیس پکڑ نہیں دیں گے، تو پولیس ان پہ چھاپے مارے گی، پھر اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. جو لوگ اپنی گرفتاری نہیں دیتے تو وہ نہیں دیں گے تو پھر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. وہ شاید اپیل نہ کریں، اپیل کریں گے بھی تو کورٹ انٹرٹین نہیں کرے گی، کورٹ پہلے ان سے کہے گی کہ سرنڈر کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں بات. اور اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ نہیں، ان کے پاس ایک راستہ ہے کہ اسمبلیوں کو، جو باقی لوگ ہیں اسمبلیوں سے چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھیے پہلے آپ نے ان سے الیکشن چھینا، پھر ان سے آپ کی ریزرو سیٹ چھین لی، اب جو باقی جو میرٹ جو کچھ چند لوگ رہ گئے تھے ان کو آپ ویسے ہی فارغ کر رہے ہیں، تو اس سے اچھا ہے وہ چلے ہی جائیں، تو تاکہ ان کو 2/3 میجورٹی کا 100% میجورٹی ان کو دے دیں. ٹھیک ہے زبیر صاحب پلیز آئی ہولڈ یو ہیئر. بہت کلیئرٹی آ گئی آپ کی بات سن کے. حمداللہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو اسمبلیاں چھوڑ دیں، کہ آپ لوگ چاہیں گے کہ وہ اسمبلیاں چھوڑ دیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیاں چھوڑ دیں. دیکھیے بات یہ ہے، یہ فیصلہ تو میرے خیال میں بھی یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہمارے آگے حکمت عملی کیا ہوگی. کیا ہم نے پوری اسمبلی کو الوداع کہنا ہے؟ پوری اسمبلی جتنے بھی لوگ ہیں، جو کچھ لوگوں کو یعنی 185 یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو سزائیں ہوئی یا 108 کو، ان میں سے کتنے اراکین اسمبلی ہے ان کو سزائیں ہوئی. وہ تو میرے بھائی کے مطابق انہوں نے تو جانا ہوگا، گرفتاری دینی ہوگی، ورنہ ان کی ضمانت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا پی ٹی آئی اپنی تحریک کو مؤثر بنانے کے لیے وہ کیا حکمت عملی بنا سکتے ہیں اس سزا کے بعد؟ یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، پی ٹی آئی نے کرنی ہے. اگر ایک تجربہ اس کا ان کا جو ماضی میں انہوں نے تجربہ کیا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی بھی توڑ دی، پنجاب کی اسمبلی بھی توڑ دی، انہوں نے قومی اسمبلی سے بھی جتنے بھی اراکین تھے انہوں نے استعفیٰ دیے جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو اقتدار سے باہر کیا گیا.
میرے خیال میں پی ٹی آئی کی بہت سے ایسے دوست ہیں، احباب ہیں کہ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ماضی میں کیا وہ ہم نے غلطی کیا. تو اگر اس غلطی کو سامنے رکھ کے اور آج کی صورتحال کو سامنے رکھ کے وہ اچھے فیصلے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے، کیا ہم اسی غلطی کو جو ہم نے کل کیا، کیا آج ہم اسی کو دہرائیں گے، کیا آج کی سیاست میں، آج کے ماحول میں، آج کے سیناریو میں وہ غلطی ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ایک مثبت قدم ہوگا. لیکن میں اس سے ہٹ کے ایک بات کرتا ہوں. ہماری ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، خاص کر طاقتور طبقے کی. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ ان کے مطابق یہ ہے کہ جتنا بھی ہم سیاسی پارٹی کو دبائیں گے، ان کی لیڈرشپ کو دبائیں گے، وہ کمزور ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. پاکستان کی تاریخ آپ دیکھیے، نواز شریف کو کتنا دبایا گیا، بے نظیر کو کتنا دبایا گیا. کیا بے نظیر کے ساتھ مشرف NRO کر کے دبئی میں نہیں بیٹھے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی؟ تو میں یہی کہہ، کیونکہ یہ مظلوم تر ثابت ہوگی عام پبلک میں. تو لہٰذا یہ فائدہ جو آپ پہنچا رہے ہیں، یہ آپ پتہ نہیں ایک کیوں یہ فائدہ پہنچا رہے ہیں پی ٹی آئی کو. یہ تو پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچ رہی ہے، ان کی مظلومیت میں اضافہ ہوگا. اچھا حمداللہ صاحب، آپ حکمت عملی کی بات کر رہے تھے کچھ دیر پہلے. بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ ایک دن کی ایکٹیویٹی آپ ریلیاں نکالیں اور بس یہ حکمت عملی ہے. تو میں نے آپ کو کہہ دیا، بیرسٹر گوار ہو یا اسد قیصر ہو یا ان کی بھی جو بھی پارٹی کی قیادت ہو، ابھی تک تو وہ ایک مؤثر تحریک نہ چلا سکے 8 فروری 2024 کے بعد. جو سیاسی تحریک ہو، جو سیاسی پارٹیاں چلاتی ہیں، وہ منظر عام پر وہ سامنے نظر نہیں آ رہی ہے. ابھی آگے وہ کیا کریں گے؟ 1 دن کی تحریک چلائیں گے، 2 دن کی چلائیں گے، تسلسل کے ساتھ چلائیں گے، اس کی شکل و نوعیت کیا ہوگی یہ تو اس پہ ڈیپینڈ ہے، یہ اس پہ منحصر ہے، یہ تو میں نہیں بتا سکتا. اچھا حمداللہ صاحب، یہ علی امین گنڈا پور کے آخری مراحل چل رہے ہیں. فیصل واڈا صاحب جو کہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ہی از ویری ویل اویئر آف واٹ اسٹیبلشمنٹ از تھنکنگ، تو آپ ایگری کرتے ہیں کیسے جائیں گے گنڈا پور صاحب اگر جاتے بھی؟ دیکھیے، جمعیت علماء اسلام کے پاس ان کی وفد ہے، تحریک انصاف کی وفد. کچھ مہینہ 1.5 مہینہ پہلے جب یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، تو جب تحریک انصاف کا وفد آیا تو مولانا صاحب نے صاف واضح طور پر کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لانے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، نہ ہم علی امین گنڈا پور کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا حصہ بنیں گے. ابھی تک تو جمعیت علماء اسلام کا فیصلہ ابھی تک یہی ہے. اب آگے صورتحال کیا بنے گی؟ ہاں، مولانا صاحب نے ضرور یہ کہا قیادت نے، اگر پی ٹی آئی کے اندر میں سے علی امین گنڈا پور کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہوگا. لیکن وہ کریں گے کیوں؟ اتنا تو ہم کہہ سکیں گے کہ 1.5 سال کی جو حکومت ہے یا 14 مہینے کی جو حکومت ہے، وہ خیبر پختونخوا میں ناکام ہے. نہ وہ معیشت کو بہار سکے، نہ روزگار دے سکے، نہ امن و امان مینج کر سکے. وہاں سیکورٹی بھی آپ کے سامنے ہے. عبداللہ صاحب، آپ نے بھی کلیئرلی کہا آپ ایسا نہیں چاہتے. عرفان صدیقی سے ہم نے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے. شازیہ مری نے کہا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے، لیکن اپنی پرفارمنس کے بیس پہ اگر ان کے خلاف عدم اعتماد آئے تو آئے، یعنی کہ کوئی ایسا چاہ نہیں رہا نہ گورنمنٹ میں نہ صوبائی سطح پہ. پھر یہ بات ہی کیوں ہو رہی ہے؟ کہ یہ تو میں سب سے زیادہ میرے خیال میں یہ باتیں پیپلز پارٹی یا جمعیت علماء اسلام تحریک اعتماد عدم اعتماد کی باتیں اتنی نہیں کرتی ہے جتنی ان کی صفوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کی صفوں میں. تو اس لیے پی ٹی آئی کی صفوں میں انتشار ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لیڈرشپ جیل میں ہے، اور باہر جو دوست ہے اس کی اتھارٹی نہیں ہے، اختیارات نہیں ہے. وہ اختیارات نہیں ہے جو لیڈرشپ کے پاس ہوتا ہے، وہ مینج نہیں کر سکتے ہیں. اپنے صفوں میں اتحاد اور وحدت اہم معاملات میں پیدا نہیں کر سکتے ہیں. وہ آپ کے سامنے وہ انتشار، وہ اس کے مابین اختلاف ان کی پارٹی کے اندر کے مسائل ہے. تو اس لیے یہ تحریک عدم اعتماد کی باتیں ہو رہی ہے. میرے خیال میں میری پارٹی یا PMLN یا PP اتنا یہ افواہ نہیں پھیلائیں گے جتنی ان کی پارٹی کے اندر میں سے یہ باتیں نکلتی ہیں. ٹھیک، یہ جو آپ نے کہا اس کی تو خبر کی حیثیت ہے. عابد زبیر صاحب، سینٹ میں نشستیں خالی ہو گئی ہیں. قومی اسمبلی اور پنجاب میں PTI کے پارلیمنٹیرینز کا نیا ہونا، اور پھر ایک ایسا صوبہ جہاں پہ آلریڈی سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہاں کے اگر وزیر اعلیٰ کو ہٹایا جاتا ہے تو کتنا بڑا کانسٹیٹیوشنل اور لیگل کرائسس ہوگا؟ ڈپینڈ کرتا ہے. دیکھیے، یہ پارٹیز کچھ بھی چاہتی رہیں، جو ہماری مقتدر حلقے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہٹائیں، ان کو ہٹایا جائے، ان کے خلاف عدم اعتماد آئے، تو یہ سب پارٹیاں اس کی لائن میں آ جائیں گی. UUI کی بات نہیں کر رہا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنا سٹینڈ لیا، جو اس وقت حکومت کا حصہ ہے. اگر وہاں سے اشارہ ان کے جو مالک ہیں ان کی طرف سے اشارہ آیا
کہ جی آپ ان کو ہٹانا ہے تو وہ ضرور ہٹائیں گے، چاہے وہ کچھ بھی بیٹھ کے کہتے رہیں. ہو سکتا ہے ان کو امین گنڈاپور صاحب سوٹ کرتے ہوں، جیسے ابھی حمداللہ صاحب نے کہا کہ وہ ایک ناکام چیف منسٹر ہے ان کے حساب سے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں ان کے اندر سے انتشار، جیسے ان کا انتشار میں ہے وہ لوگ، لیڈرشپ ہے نہیں، سیاسی لیڈرشپ بند ہے. جو لیڈرشپ ہے ان کی میرے خیال سے سیاسی بصیرت اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، اور آپس میں وہ لوگ متحد نہیں ہے. ایک دن کی تحریک تھوڑی ہوتی ہے، اگر آپ 8 فروری کے بعد سے تحریک نہیں چلا سکے تو آپ کیا چلائیں گے آپ، جبکہ آپ نے 26 نومبر کو بھی دیکھا کہ کیا ہوا ان کے ساتھ. تو میں نہیں سمجھتا، لیکن ان کی سیٹیں جو خالی ہوں گی آپ دیکھیے، اس میں جو پھرتیاں ہیں الیکشن کمیشن کی، انہوں نے تو ابھی ڈکلیئر کر دینا ہے ان کو کہ ان کی سیٹیں، جبکہ ایک بڑا ایشو ہے کیا آرٹیکل 63 کے تحت یہ جو ٹیررزم کوڈ سے جو سزائیں ہوئی ہیں اس کے تحت ان کی نااہلی بنتی ہے یا نہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ نااہلی اس میں ہو سکتی ہے، آپ اس کو پڑھیں. ایک سوال پی ٹی آئی والوں کو اس پہ چیلنج کرنا چاہیے کہ جو ہماری نااہلی تو ہو ہی نہیں سکتی. دوسری بات، آپ نے دیکھا کہ اسپیکر نے انتظار ہی نہیں کیا مختلف اسپیکر کا، چیئرمین سینٹ کی طرف سے کوئی ریفرنس آئے جس کا 30 دن کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس ریفرنس بھیجنے کہ یہ ججمنٹ آ گئی ہے، اس کا نہیں. ان کے پاس الیکشن کمیشن کے بعد 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے فیصلہ کرنے کا کہ یہ ڈسکوالیفائنگ. اس نے تو چند دن منٹ میں کر دیا، اور کر دیا وہ تو ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے جمشید دستی صاحب کے کیس میں اسٹے دے دیا ہے. تو اب یہ پھرتیاں، اب ہمارے یہاں قانون کی بات کون کرتا ہے؟ آپ دیکھیں 14 جولائی کا فیصلہ ریزرو سیٹس کا امپلیمنٹ نہیں ہوتا، اس کا ریویو فوراً امپلیمنٹ ہو کے سیٹیں بانٹ دی جاتی ہیں، بندر بانٹ ہو جاتی ہے، اس کی 2/3 میجورٹی دے دی جاتی ہے. بالکل میں حمداللہ صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ پارلیمان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن کیا یہ پارلیمان، آپ بتائیے، حمداللہ صاحب خود موجود ہیں، ان کے لیڈر جو ہیں ہمارے مولانا صاحب، وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو جعلی مینڈیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خود ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں. تو ٹھیک ہے، لیکن باہر ان کو بالکل آپ صحیح فرمایا کہ ان کی بصیرت ہے کہ خود فیصلہ کریں کہ ان کو اندر رہنا چاہیے، باہر. اندر رہ کے آپ رہیں گے، لیکن آپ کتنے لوگ رہ جائیں گے اندر؟ یہ نہ ہو کہ آپ کے اپوزیشن لیڈر ہی آپ کے، ان کو بھی سزا ہو گئی تو پنجاب کے بھی. اور تو زبیری صاحب، اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی مشکلات کم نہیں ہو رہی؟ نہیں، مشکلات تو ان کی کم نہیں ہوئی، کچھ تو مشکلات ان کی کم ہونی نہیں، کیونکہ 9 مئی میں ایک چیز فیصلہ ہو گیا کہ یہ جماعت ہی صحیح نہیں ہے. آپ نے دیکھا کس طرح سے اس کو چن کے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ دیکھتے جائیں. لیکن جو بات حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں اس بڑی بات ہے، ان میں خود بھی انتشار ہے، تو ان کی مصیبتیں اندر سے بھی ہیں اور باہر سے بھی ہیں. اگر اندر یہ لوگ متحد ہوتے تو وہ آپ اس کا سامنا کر سکتے تھے، لیکن یہ لوگ متحد ہی نہیں ہے، تو یہ بڑا ان کے لیے اور مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے. ٹھیک ہے زبیر صاحب، آئی پلیز ہولڈ یو ہے، مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے. آخری سوال ہے حمداللہ صاحب. مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں پتہ تیل کہاں سے نکل رہا ہے، تیل کی خبریں بھی ہمیں امریکہ سے ملتی ہیں، جنگ بندی کی خبریں بھی ہمیں امریکہ سے ملتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی لوپ میں نہیں لیتا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں جب بجٹ آیا، اور گزشتہ بجٹ بھی ہو رہی ہے. ابھی ہم نے کہا کہ یہ بجٹ IMF کا بنایا ہوا بجٹ ہے، یہ بجٹ ہمارا اپنا نہیں ہے. ایک بات، جب آپ کی معیشت کے فیصلے پاکستان کے اندر نہیں ہوتے، باہر سے امپوز کیے جاتے ہیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے یہ مائنز اینڈ منرلز، یہ تیل وغیرہ، اس کے فیصلے بھی باہر ہوتے ہیں، اور ہمیں اپنے وزارت خزانہ کی زبان سے ہمیں اطلاع نہیں دی جاتی، کیبنٹ کی اطلاع نہیں دی جاتی قوم کو، وزیر اعظم کی زبان سے قوم کو خبر نہیں دی جاتی، اور ہمیں ٹرمپ کی زبان سے خبر اور اطلاع دی جاتی ہے پاکستان کو، پاکستانی قوم کو. دیکھیں نا، ہم ایک بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی مائنز ہو اور منرلز ہو، خواہ وہ آئل کی صورت میں ہو یا اس کے علاوہ، یا کاپر کی صورت میں، یا سونا اور چاندی کی صورت میں ہو، یا بلوچستان کے پہاڑوں میں، بلوچ یا پشتون ایریا میں مائنز اور منرلز ہو، ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے اور کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا میں بھی قانون سازی کی کوشش کی گئی، اور بلوچستان میں تو قانون بنا کہ انہوں نے وہ تمام مائنز اسلام آباد اور وفاق کے حوالے کیے گئے، تاکہ اس کی خرید و فروخت پر اسلام آباد جس کے ہاتھوں بھی خرید فروخت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ اپنا یہ اعتراض لے کے جائیں گے وزیر اعظم کے پاس؟ ہم یہ اعتراض کر بھی چکے. خیبر پختونخوا میں جو قانون وہ بنانا چاہتے تھے موجودہ حکومت، اس کا راستہ اپوزیشن جماعتوں نے روکا، اور بلوچستان میں یہ قانون، یہ ایکٹ بنا ہماری پارٹی نے، وہاں اپوزیشن لیڈر بھی ہماری پارٹی کے، ہمارے 12 اراکین ہیں، انہوں نے جو غلطی کی، جو بلنڈر کیا اس قانون کی منظوری میں، پارٹی نے اس کو شوکات نوٹس جاری کیا کہ آپ لوگوں نے یہ غلطی کیا ہے. ہمارا ماننا یہ ہے، ٹھیک ہے آپ باہر سے کمپنیاں لاتے ہیں، کم سے کم پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیں، آپ عوام کو اعتماد میں لیں، آپ بالخصوص جہاں جہاں یہ مائنز ہے اور یہ معدن ذخائر ہے ان عوام کو اعتماد میں لیں. آپ
आप किसी को भी इत्तेमाद में नहीं देते हैं। इससे तो अंदाज़ा ये होता है कि आपको भी पता नहीं है। ट्रंप हमें कहते हैं कि पाकिस्तान में इतने तेल है ज़्यादा कि आइंदा इंशाल्लाह पाकिस्तान भारत को भी तेल देंगे। बहुत शुक्रिया हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आप ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे। जिस वक्त मुझे नियाजुल्लाह नियाजी साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि इमरान खान के स्पोक्स पर्सन है ऑफिशियल। बहुत शुक्रिया नियाजी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सेनेट में उमर अयूब और अपोजिशन लीडर आपके शिबली फराज और मेंबर कौमी असम्बली ज़रताज गुल, साहबजादा हामिद रज़ा, इन सबको 10-10 साल की सज़ा हुई है, डिस्क्वालीफाई भी हो सकता है। आप लोग इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखें बतूल, मैं तो देख के एक पूरी एक जमहूरी पार्टी को, पार्लियामेंट्री पार्टी को फारिग कर दिया गया है। 10-10 साल सज़ा दे के आपने पूरी जमात को, वो लाहौर का फैसला देख लें, सरगोदा का देख लें और अभी ये देख लें, ये बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। और हमेशा ही इस नून लीग ने इसी तरह किया है, क्योंकि ये जो जितनी अदालतें हैं ना, जो ATC कोर्ट्स हैं, मैंने कल भी मीडिया में बताया, एंटी टेररिस्ट कोर्ट आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक मिनिस्टर के अंडर आती है, और मिनिस्टर के ऊपर एक चीफ एग्जीक्यूटिव है जो प्राइम मिनिस्टर है। ये इस 5 अगस्त का हमारी मोबिलाइजेशन देखकर 2 साल तक ये कुछ नहीं करते, अचानक ही ये सारा कुछ करते हैं। इसके पीछे अब विजडम क्या नज़र आ रहा है इनका पार्टी का? पहले तो चलो जिस तरीके से हमसे सीटें इन्होंने ली, अब भी ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाह रहे हैं कि एक पार्टी को बिल्कुल, अभी तो ये KPK की तरफ भी बढ़ेंगे। यानी इनके जो मोटिव्स हैं, जो अल्टीरियर मोटिव पार्टी के पीछे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी को ख़त्म करना चाह रहे हैं पूरा। ये जो इनका प्लान था, तो ये कुछ भी नहीं होगा। ये देखना, जहाँ इद्दत के केस, जहाँ साइफर के केस ख़त्म हो गए, हम तो उस पॉलिटिकल जंग लड़ रहे हैं। ये जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी, हमारी कोशिश ये होती कि जल्दी केस लगे। वो भी अदालतें 26वीं तरमीम के बाद, जैसे इमरान खान के केस आपने देखा लग ही नहीं रहे, तो हम इनको चैलेंज कर रहे हैं। हमारा फैसला हो गया, कल आपने गौहर साहब को भी सुना। हम इन जो फैसले, जिस तरीके से ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है और जिस तरीके से ये ट्रायल ही फेयर नहीं हुआ, इन फैसलों को हम चैलेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यही ऑप्शन है। सरेंडर करेंगे? नहीं, देखिए, हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट में जितने फैसले हुए, पहले आपने देखा ना, वो जो आज, बल्कि आज एक अहम खबर आपको बताऊं, उन्होंने स्टे कर दिया है वो जो अब्दुल लतीफ़ अफरीदी हुआ था, क्या नाम है, चित्राल वाला फैसला, पेशावर हाई कोर्ट ने उसने चैलेंज किया, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सज़ा हुई थी। फिर उसने वो चैलेंज किया, उसके जो वहाँ इलेक्शन हो रहे थे, इन्होंने इलेक्शन की डेट दे दी ना। इलेक्शन कमीशन देखें बतूल कितनी तेजियां फुर्तियां दिखा रहा है। लीडरशिप गिरफ्तारियां हरगिज नहीं देगी। नहीं, अब क्यों देगी? क्योंकि ये कोई इश्तिहारी थोड़ी होता, जाके हाई कोर्ट में चैलेंज कर देंगे और साथ ही बेल भी हो जाती है। और साथ हम, मेन चीज़ ये है कि इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई के फैसले को तो सार रख के बैठा रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अभी वो आपने सेनेट का भी देखा और अभी भी देखा, इधर से फैसला होता है, उधर से डी सीट हो जाते हैं। तो ये तो हर चीज़ हर आदमी को नजर आ रही है। नियाज़ी साहब, 5 अगस्त को आपको कौन, आपका जो एहतजाज है वो लीड कौन करेगा? क्योंकि 26 नवंबर एहतजाज के केस में 50 से ज़ायद लोगों को ऑलरेडी उनका वारंट गिरफ्तारी जारी हुआ। आपकी जो मरकजी लीडरशिप है वो नहीं सामने आ पाएगी, तो एहतजाज कौन लीड करेगा? देखें बतूल, इमरान खान ने एक तो 8 फरवरी के इलेक्शन पे आपने देख लिया है कि पूरी आवाम ने फार्म 45 पे वोट दिया है और एक मेजॉरिटी में वोट दिया है। 50-50 हज़ार की लीड से हमारा MNA जीता है। जो इमरान खान ने उसका जो विज़न था, जो उसका मिशन था, वो आवाम तक पहुंचा दिया है। मैं अभी कश्मीर में 2 जगह पे गया हूँ, मुजफ्फराबाद और आगे डिस्ट्रिक्ट बाग झेलम। यकीन करें कि आवाम इतनी वो अटैच है इमरान खान के साथ कि आवाम खुद निकलेगी। देखें जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है न्याय साहब, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने अभी कुछ देर पहले ये कहा है कि 5 अगस्त की एक्टिविटी सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी है। आप लोग अपने शहरों से बाहर निकलें, रैलियां निकालें और बस एक दिन की एक्टिविटी। ये तो इमरान खान ने भी कहा है कि ये कोई जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं है। मैं तो 96 से लड़ता आ रहा हूँ। ये लड़ाई है वो जो मैं कहता था कि वेलफेयर स्टेट की। मैंने आके 8 फरवरी को ये देख लिया कि आम आदमी को टिकट भी दिया तो वो भी परवेज़ खटक से जीत गया है। ये कामयाबी की तरफ जा रही है। 5 अगस्त को भी लोग निकलेंगे और इसके बाद बैठना नहीं है। ये तहरीक जो है ये चलती रहेगी। इसका देखिए रिजल्ट 10 दिन बाद। ये वजह है कि इन सजाओं के बाद आप लोगों की तहरीक ठंडी पड़ गई है या आप लोगों ने अपने पॉलिसी चेंज? नहीं, कोई ठंडी नहीं पड़ी। खान साहब का पैगाम यही है कि आप 5 अगस्त को इसको पीक तक पहुँचाना है। और पहले जब मैसेज दिया था तो आपने मोबिलाइजेशन करनी है और 5 अगस्त के बाद पीक के बाद खान साहब ने ये कहा है कि ये तहरीक चलेगी।
ایک ہے نا گوہر صاحب نے یہی بیان دیا کہ آپ 5 اگست کو نکلے اور یہ تحریک رکنی بل نہیں ہے. کل آپ نے اے پی سی کا بھی دیکھ لیا، آج پارٹی نے بھی کیا. ہم ان لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں، ہم سول سوسائٹی کو، میڈیا کو. لیڈر اس میں آئی نہیں جی اے پی سی میں آج تک کی لیڈرشپ اس میں آئی. دیکھیں تو ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جہاں آپ نے والنٹیرلی تو پھر احتجاج تو پھر جدوجہد تو ایسے ہی نہیں جدوجہد کر رہے ہیں ہم کہ آپ نے جو ٹرائل میں لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد میں، جو پچھلے ٹرائلز ہیں ان میں بھی لوگ جا رہے ہیں، ان کی گرفتاریاں بھی شروع ہیں. دیکھیں ایک آدمی کے پاس آپشن یہ کہ وہ اس کے خلاف پرچہ ہوتا ہے، کوئی ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے، پھر ٹرائل ہوتا ہے، وہ کورٹ میں جاتا ہے. تو جن لوگوں کو آپ نے اے پی سی میں بلایا تھا جب وہ آ گئے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہمارے گئے ہیں، اعتراض نہیں ہمارے اسد عمر صاحب گئے ہیں، کل دیکھا تھا گوہر صاحب گئے ہیں، کیونکہ جو اے پی سی کی میٹنگ تھی نا اس میں ہر بندے نے نہیں جانا تھا، انہوں نے پارٹیز کے ہیڈ کو بلایا تھا. تو اس میں آپ کو ہماری آج کوئی ایک بندہ بھی نہیں گیا. نہیں بالکل مجھے اس سے اندازہ نہیں، لیکن میرا خیال ہے گوہر صاحب گئے ہیں، کیونکہ گوہر صاحب ہی چیئرمین ہے اور وہ شاید آج بیان بھی دے رہے ہیں. تو 5 اگست کے حوالے سے بھی کہہ رہے ہیں، کیونکہ اب چیئرمین جو ہے گوہر صاحب ہی ہیں جنہوں نے ساری چیز کو اب لیڈ کرنا ہے، کیونکہ باقیوں کے خلاف 10 سال کی سزا ہو گئی ہے. اور کل گوہر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنی ڈائریکشن چیئرمین سے بھی دیں گے. ٹھیک ہے نیاز صاحب، شہریار آفریدی، رؤف حسن اور آپ کے کچھ اور فارمر کولیگز ہیں جو ایک بڑا اعتراض کرتے رہتے ہیں، کیا آپ بھی یہ سوچتے ہیں؟ ہاں کیوں نہیں سوچتا. دیکھیں خان نے جو جنگ لڑی ہے نا 8 فروری کے بعد آپ کو ساری چیزیں سامنے آگی. افریدی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ پریس کانفرنس کر کے چلے گئے آپ کے سامنے، پارٹی چھوڑ کے چلے گئے، کراچی سے، اسلام آباد سے، کہیں. اب جو خان 8 فروری کے بعد آج تک لڑے اس میں بھی کافی ساری چیزیں سامنے آ گئی. یعنی خان کی جنگ پارٹی کے باہر بھی تھی، ایک پورے نظام کو 78 سالہ نظام کو ایکسپوز کرنا جو آپ کے سامنے ایکسپوز ہو گیا. آپ نے جوڈیشری کا حال دیکھ لیا ہے، آپ نے الیکشن کمیشن کو دیکھ لیا، ساری چیزیں اگر میں لمبی کروں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی. لیکن یہاں بھی ہماری پارٹی کے اندر بھی جو لوگ کمپرومائز ہیں، وہ بھی جو خان کے مشن کو، خان کے ویژن کو چھوڑتے ہیں. اچھا پھر پارٹی جب آپ اتنے آگاہ ہیں کہ کمپرومائز ہیں تو آپ لوگ آپس میں کیا بات کرتے ہیں اس مسئلے کو؟ آپ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ جو کمپرومائز لوگ ہیں ان کی تو نشاندہی ہوتی ہے اور وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی کے اندر ڈیفرنسز ہوتے ہیں نا، مرادے کے بیٹھ کے کبھی شرف در صاحب کے علاوہ تو کسی کو سائڈ پہ نہیں کیا. آپ لوگ مروت صاحب کے علاوہ تو کسی کو سائڈ پہ نہیں کیا. نہیں جو ہونے چاہیے اور لوگ سائڈ پہ نہیں ہونے چاہیے. جیسے کہ میں بتا نہیں نام میں دیکھیں میں جتنی لمبی جنگ ہے نا اس میں لوگ ہو جائیں گے، آپ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ خان جو جنگ لڑ رہا ہے نا کوئی چھوٹی جنگ تو نہیں ہے. یعنی کہ کوئی سوری ٹو کٹ یو سر، یعنی کہ اس وقت کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں جو فوری طور پہ پی ٹی آئی سے نکلنا چاہیے جو کمپرومائزڈ ہو. نہیں ابھی کیوں نکلے، کیونکہ پارٹی اتنی مشکل حالات سے گزر رہی ہے، پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا ایک ٹائم ہوتا ہے. 8 فروری کے بعد مشکلات سے گزر رہے ہیں. مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری کے بعد پارٹی کو اسی ٹائم باہر نکل آنا چاہیے تھا. یہ خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھیں 8 فروری کے بعد آسان تھا، 8 فروری کے بعد صرف یہی مطلب ہے کہ باہر نہیں نکلے اور نکلنا چاہیے تھا، یا پھر یہ کہ دونوں طرف کھیل؟ نہیں ہاں یہ بھی ہے تو پھر ایسے لوگوں تو پارٹی سے باہر ہونا چاہیے. اگر آدمی ایک طرف کھیلے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے جب خان باہر آئے گا نا، میں آپ کی بات کا اینڈ کر دیتا ہوں، جب خان باہر آئے گا تو خان ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی اور خان کو پورا کلیئر ہوگا کہ کون کہاں کھڑا ہے. وہ اس کو خان صاحب کو پتہ ہے. تو میرا خیال ہے جس کو پارٹی لیڈر کو پتہ ہے تو پھر مجھے بتانے کی ترجمان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. خان صاحب کو باہر تو آنے دے، دعا کریں وہ باہر آئے اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. فی الحال تو ان کے لیے دعا کرنے کی پوزیشن میں آپ ہیں، ہمارا کام کچھ اور ہے. اچھا لیکن نیازی صاحب آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ اس سے تو آپ کو ڈیمیج ہو رہا ہے؟ آپ کو پتہ بھی ہے لوگ کمپرومائز ہیں، پھر بھی آپ عمران خان کے باہر آنے کا انتظار. دیکھیں میں کہتا ہوں نہیں ہے. پتہ کیا ہے کہ پرویز خٹک تھا، جہانگیر ترین تھا، علیم خان تھا، پارٹیاں بنائیاں، خان کو کچھ ہوا؟ کوئی ڈیمیج نہیں ہے. مجھے تو کوئی فکر ہی نہیں، کیونکہ حق کی جب جنگ ہوتی ہے اس میں لگ چھوڑتے ہیں اور زیادہ قافلہ بڑا ہوتا ہے. تو 8 فروری کو قافلہ بڑا ہو گیا اور خان باہر آئے گا تو اس سے بھی بڑا ہوگا. اچھا نیاز صاحب آپ کے کچھ لوگ آپ کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ کو فلور چھوڑ دینا چاہیے، اسمبلی کا ریزائن کر دیں. یہ کل برسٹر گوہر صاحب نے بات کی تھی، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ پیٹرن اینڈ چیف بانی چیئرمین. نہ میں کر سکتا ہوں نہ گوہر صاحب کر سکتے ہیں. میں بھی کیونکہ آپ کی اسمبلی یہ گئی ہے اور ہمیں یہ بھی ہے کہ جس طریقے آپ نے گورنر کے پی کے کا سن رہے ہیں وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم کے پی کے کی حکومت کے پیچھے بھی لگیں. دیکھیں اس طرح نقصان پتہ کیا ہونا، ایک لارجسٹ پارٹی
اور یہ ہر کسی کو پتہ ہے، میں آپ سے نہیں پوچھتا، ہر کسی کو پتہ ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ اس ٹائم پاپولیرٹی پارٹی کی کہاں ہے اور خان نے کہاں سے ووٹ دیا ہے، کہاں کتنی سیٹیں سندھ میں تھیں، کتنی پنجاب میں تھیں، کون آ کے 17 سیٹوں پہ بیٹھا ہے، کہاں 25 سیٹیں وہاں کے سندھ سے لی گئیں، آپ کی بلوچستان سے لی گئی. لوگوں کو پتہ ہے لارجسٹ پارٹی کو آپ مائنس نہیں کر سکتے، مائنس کریں گے تو پاکستان کی عوام کو مائنس کریں گے، اور میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ پاکستان کی عوام کو مائنس کریں. اچھا نائک صاحب، اگر علی امین گنڈا پور کسی مقدمے میں ان کو سزا ہوتی ہے، وہ نااہل ہو جاتے ہیں، تو پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ دیکھیں اب ہم سپورٹ کر کے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اگر وہ کرتے ہیں تو پارٹی کہیں چلی تو نہیں جائے گی. پارٹی نے پارٹی آگے الیکشن جب بھی آئیں گے پارٹی تو موجود ہے. ابھی دیکھیں نا، یہ الیکشن کو لوگوں کو ڈی اسٹیٹ کر کے الیکشن کرا رہے ہیں، اگر علی امین کو کرتے ہیں تو وہ بھی پارٹی کی اسٹریٹجی ہوگی. پھر جنید اکبر کو بنا سکتے نہیں، مراد ہے کہ خان صاحب کسی کو بنا سکتا ہے. خان صاحب نے دیکھو نا چیف علی حمزہ کو بنایا نا پنجاب میں، جنید کو بنایا، جنید اکبر کو، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں کیوں کہوں گا، تو ساری پارٹی موجود ہے. علی امین صاحب خود ابھی تو بیٹھے ہیں، ابھی تو ہمیں دیکھیں نا، جو علی امین صاحب کے پاس ایم پی ہیں، جو 145 ایم پی ہے، وہ بھی کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں، وہ بھی وہ آگ کا سمندر جیت کے آئے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ وہ وہاں بیٹھے ہیں تو بڑی مشکلات سے گزر کے وہ ایم پی اے بنے ہیں نا. تو ابھی تو ان کا کہنا ہے کہ جی اتنے ایم پی ہم سے مل گئے، اتنے ہم سے مل گئے، میرا ٹوٹا تو کوئی نہیں ہے، تو ابھی تک تو موجود ہے. لیکن یہ تو ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ 5 اگست کی جو ہائپ پی ٹی آئی نے کریٹ کی تھی، اب وہ ہائپ نہیں ہے. نہ عمران خان کے بیٹے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے کولیگز ہی کہتے رہے کہ 5 اگست کو ہماری تحریک پیک پہ ہوگی، اور ویسٹ گارڈ نے کہا کہ صرف ایک دن کی ایکٹیویٹی ہے، اور آپ نے کہا کہ احتجاج تو چلتا رہے گا، یعنی کہ وہ 5 اگست وہ نہیں ہے جو آپ کو چاہ رہے تھے. میں کہتا ہوں 5 اگست زیادہ ہے. آج ہر جگہ پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ایک پارٹی کے ساتھ ظلم ہے، جبر ہے، اس سے ووٹ بڑھتا ہے. یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پہ نہ، تو 8 فروری کو لوگوں کو نظر آئے تھے، 8 فروری کو لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ عمران خان کے کینڈیڈیٹ کا نشان کیا ہے. تو میں بیٹھ کے جہاں فیصلہ مجھے پتہ ہے نا گراؤنڈ ریئلٹی کا، اس سزا کے بعد عام آدمی جو کہہ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ بہت زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے ووٹ بڑھتا ہے. یہ نہیں کہ باہر روڈ پہ آ جائیں. روڈ پہ آنے پہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم روڈ پہ ایک بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک آپشن رہ گیا ہے، نہ ہمیں کوئی ٹریبیونل ملے، نہ ہمیں کورٹس ملی، نہ ہمارے پنجاب کے فیصلے ہوئے. جب ہم کہتے ہیں ہم باہر آ رہے ہیں انڈر آرٹیکل 15 آف دا کانسٹیٹیوشن، تو آپ کہتے ہیں ہاں بھائی باہر نکل کے تو بتائیں. ادھر سے طلال چودھری کہتے ہیں آپ باہر نکل کے بتائیں. او بھائی ہم کون ہیں؟ ہم پاکستانی لوگ ہیں. لیکن اب عمران خان کی بیٹوں کی آنے والی بحث بھی شاید اپنے انجام نہیں پہنچی. وہ آپ بیان آ گیا ان کا کہ عمران خان کے بیٹے آئیں گے اپنے باپ سے ملنے کے لیے. اچھا سب ملاقات کی حد تک. جی ملاقات، ٹھیک ہے، بالکل ملاقات کی حد تک زور آنا چاہیے. بہت شکریہ نیائی صاحب، پروگرام میں جوائن کر رہے تھے. اور پہلگام واقعے اور پاکستان سے بدترین شکست کے بعد بھارت دنیا بھر میں ایکسپوز ہو چکا ہے. نہ صرف دنیا بلکہ بھارت کے اپنے سیاستدان مودی اور بی جے پی حکومت کو پہلگام حملے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں. یہ واقعہ نہ صرف بھارتی سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس کیپیبلٹیز پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، بلکہ اس کے بعد سامنے آنے والے متضاد بیانات یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. اس پوری کہانی میں کئی لوپ ہولز ہیں. اس واقعے کے بعد کہ چند منٹ کے بعد ہی ایک FIR درج کی گئی. فردر بغیر کسی انویسٹیگیشن کے اس واقعے کی ذمہ داری پاکستان پہ عائد کر دی گئی. بھارتی میڈیا نے بغیر حقائق جانے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا اور ایک وار ہسٹیریا کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس واقعے کے بعد کچھ خاکے جاری کیے گئے. خاکوں میں شامل 3 افراد کا تعلق پاکستان سے بتایا گیا، لیکن اس کے کچھ ہی دن کے بعد نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی بھارت کی انہوں نے ہی ان خاکوں کو غلط قرار دیا گیا. اور اس واقعے کے 1 ہفتے کے بعد ایک اور نئی کہانی بنائی گئی اور یہ کہا گیا کہ چینی موبائل فون استعمال کیے گئے ہیں، لیکن پھر اسے بھی جھوٹا قرار دیا گیا. 7 مئی کو بھارتی میڈیا نے ایک دہشت گرد اقبال کو مارے جانے کا دعویٰ کیا، لیکن یہ خبر بھی جھوٹی ثابت ہوئی اور بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ پونچھ کا ایک اسکول ٹیچر تھا. پاکستان نے بار بار بھارت کو یہ آفر کی کہ ہم اس واقعے کی انڈیپینڈنٹ انکوائری چاہتے ہیں، لیکن بھارت نے یہ ماننے سے انکار کیا. بھارت کی اپنی عدالتیں انٹیلیجنس ایجنسیز پر سوالات اٹھا رہی ہیں. 2006 کے ممبئی اٹیکس کے مقدمے میں بھی ممبئی ہائی کورٹ نے شواہد کو جھوٹا قرار دیا تھا، ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا تھا. یہاں تک کہ بھارت کے سابق وزیر داخلہ نے بھی یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث ہے. اس سب کا مطلب یہ ہے کہ نریندر مودی اور بی جے پی خود بھارت کو آگ میں جھونک رہے ہیں، خود اپنی ہی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کروائی جا رہی ہیں بھارت کے اندر. اور بھارت کے اس نظریے کے تحت مسلمانوں اور دیگر مائنورٹیز کی آوازوں کو دبایا جا رہا ہے، اور اس معاملے کے اوپر FATF کو اب ایکشن لینا ہوگا.
آج تک کے لیے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.